नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। शक्ल नबी में नूर उतारा मौला ने, शक्ल नबी में नूर उतारा मौला ने, यूं इंसान का बख्त संवारा मौला ने। इससे बढ़कर फ़र्ते मोहब्बत क्या होगी, नाम कभी लेकर न पुकारा मौला ने। सुभान अल्लाह, सुभान। गहनाए ना डूबे ऐसे सूरज से, ख़त्म किया जग का अंधियारा मौला ने। आका हमसे रब कहता है हम भी जपें, जैसे जपा है नाम तुम्हारा मौला ने। और उन पर ख़ुद कुरान भी वारी जाता है, वो जिन पर कुरान उतारा मौला ने। मोहतरम मुकर्रम सामीन व नाज़रीन, नवाए टेक्सला के NTN वेब चैनल से प्रोग्राम रौनक़ रमज़ान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद आरिफ़ क़ादरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। हस्ब मामूल हमारे इस प्रोग्राम में माशाअल्लाह वतन अज़ीज़ के मायनाज़ मुमताज़ मुक़्तदर सनाख़ान रसूल तशरीफ़ फरमा है और उनके हमरा हमारे एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ इंतहाई मुकर्रम मज़हबी स्कॉलर तशरीफ़ फरमा हैं, जिनसे हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू भी करेंगे और मदाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी खूबसूरत आवाज़ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें सुनेंगे। मैं अपने मेहमानान गिरामी का तारुफ़ कराता चलूँ। माशाअल्लाह पूरे मुल्क पाकिस्तान में आपकी आवाज़ गूंजती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना व तौसीफ़ बड़े खूबसूरत अंदाज़ में करते हैं जनाब बख्तियार हुसैन सैफ़ी। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और इनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं मायनाज़ स्कॉलर जनाब कारी मोहम्मद फ़ारूक चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए, मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। सामीन व नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब दानाए ग़ुयूब आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार शफ़ी रोज़े शुमार जनाब अहमद मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नज़राना अक़ीदत से तो मैं इस्तदागुज़ार हूँ अपने मेहमान सना ख़ान जनाब बख्तियार हुसैन सैफ़ी से कि आप बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खूबसूरत अंदाज़ में नज़राना अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। जी, मैं कलाम के चंद अशआर पेश कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई शाहिद रहमान साबरी साहब का लिखा हुआ कलाम। माशाअल्लाह तो माशाअल्लाह, आपकी सुभान समातों की अल्लाह। नज़र। जी, बिस्मिल्लाह। वाह। सुभान अल्लाह। फ़कीरों पर सदा लुत्फ़ अता है, वाह वाह। फ़कीरों पर सदा लुत्फ़ अता है। शाह सारा जहाँ तेरा गदा है, सुभान अल्लाह। शाह सारा जहाँ तेरा गदा है। मेरा दिल फूल बन कर खिल गया है। मेरा
दिल फूल बन कर खिल गया है कि जब सल्ले अला मैंने पढ़ा है कि जब सल्ले अला मैंने पढ़ा है गुनाह पर ही गुनाह मैंने किए हैं गुनाह पर ही गुनाह मैंने किए हैं मगर फिर भी करम तेरा हुआ है मगर फिर भी करम तेरा हुआ है कहे काश एक दिन ये ज़माना कहे काश एक दिन ये ज़माना ये दीवाना मदीने को चला है ये दीवाना मदीने को चला है जो बज़ में पाक में आया है शाहिद जो बज़ में पाक में आया है शाहिद अताए सैयदा हर दो सरा है अताए सैयदे हर दो सरा है शाह सारा जहाँ तेरा गदा है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत उम्दा कलाम बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने पेश किया अल्लाह अजर अज़ीम अता फरमाए सामीन और नाज़रीन प्रोग्राम रौनक़ रमज़ान आप देख रहे हैं नवाई टेक्सला के NTN वेब चैनल से और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आरिफ़ क़ादरी हमारे दरमियान मद्दाहान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मज़हबी स्कॉलर्स तशरीफ़ फरमा होते हैं आज हमारे दरमियान जो मद्दाह रसूल तशरीफ़ फरमा हैं वो हैं बख्तियार हुसैन सैफ़ी और जो स्कॉलर तशरीफ़ फरमा हैं वो हैं क़ारी मोहम्मद फ़ारूक चिश्ती साहब मुज़फ़्फ़र वासी रहमतुल्लाह अलैह क्या खूब फरमाते हैं कि मेरे खून के क़तरे क़तरे के अंदर मोहम्मद लिखा है सुभान अल्लाह मेरे खून के क़तरे क़तरे के अंदर मोहम्मद लिखा है किसी हाथ ने मेरे सीने पे अक्सर मोहम्मद लिखा है अंधेरों के पीछे भी है एक उजाला पढ़ने वाला अंधेरों के पीछे भी है एक उजाला पढ़ने वाला किताबे ज़माना के हर एक वरक़ पर मोहम्मद लिखा है शरीयत गली है तरीक़त मकां है तफावत कहाँ है शरीयत गली है तरीक़त मकां है तफावत कहाँ है तसव्वुफ़ ने इश्क़ मोहम्मद में मिटकर मोहम्मद लिखा है तसव्वुफ़ ने इश्क़ मोहम्मद में मिटकर मोहम्मद लिखा है जो आदम ने लौहे अज़ल पर पढ़ा था मोहम्मद लिखा था सुभान अल्लाह क्या बात जो आदम ने लौहे अज़ल पर पढ़ा था
محمد لکھا تھا، میری ہر طلب ہر دعا ہر سخن پر محمد لکھا ہے، میری ہر طلب ہر دعا ہر سخن پر محمد لکھا ہے۔ سامعین و ناظرین، ہمارے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت اسکالر تشریف فرما ہے، چلتے ہیں ان کی جانب اور ان سے خوبصورت گفتگو کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ رواں دواں ہے اور عنقریب اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا، اور اس عشرے کے حوالے سے آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ بڑا فضیلت والا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں اعتکاف سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ تو ہم جاننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اپنے آج کے مہمان مذہبی اسکالر جناب قاری محمد فاروق چشتی صاحب سے۔ جی جناب محمد فاروق چشتی صاحب، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ اعتکاف کے حوالے سے ہے، اس کے فضائل اور مسائل پر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے فضائل اعتکاف آپ بیان فرمائیے کہ اعتکاف کے کیا فضائل ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم عارف بھائی، آپ کے اعلان کردہ موضوع کے مطابق ہم آج اعتکاف کے کچھ فضائل پر گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی، رب نے یہاں پر اعتکاف کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا کہ جب تم مساجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہو تو اب تم اپنی گھر والیوں کے پاس نہیں جا سکتے۔ تو یہاں پر اعتکاف کا ذکر اس انداز میں ہوا، علاوہ ازیں بھی قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اعتکاف کا ذکر ہوتا ہے۔ جس طرح روزہ ایک قدیمی عبادت ہے، اسی طرح اعتکاف بھی ایک قدیمی عبادت ہے۔ سابقہ امتوں کے اندر بھی اعتکاف کا کنسیپٹ موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق قرآن میں رب فرماتا ہے سورہ بقرہ ہی، وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم نے بیت اللہ شریف کو صاف رکھنا ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کان حجتین و عمرتین، او کما قال، فرمایا جس نے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اللہ اسے اس کے اس عمل پر 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیقہ کائنات سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ ہر سال رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک سال آپ کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے تو آئندہ سال آپ نے 10 کی بجائے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، ایک ہے واجب، ایک ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور ایک ہے سنت غیر مؤکدہ۔ واجب اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ کسی نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، 1 دن کا اعتکاف کروں گا۔ اب یہ اعتکاف اس منت کے یا اس نظر کے پورا ہو جانے کے بعد یہ اعتکاف کرنا واجب ہوتا ہے۔ درست۔ دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے لیکن علی الکفایہ ہے، جس طرح ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا تو ہے تو فرض وہ بھی، لیکن علی الکفایہ ہے کہ بستی کے چند لوگ بھی اگر پڑھ لیں تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر اس علاقے کے، اس بستی کے، اس جگہ کے کچھ لوگ اعتکاف کر لیتے ہیں تو باقی سب اس سے بری ہو جاتے ہیں، وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے سنت غیر مؤکدہ۔ یہ کیا ہے کہ جب بھی بندہ مسجد میں داخل ہوا
اس نے داخلے کے وقت نیت کر لی نویت سنت الاعتکاف. درست. اب جتنی دیر وہ مسجد کے اندر موجود رہے گا، نماز پڑھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، ذکر اذکار کرے گا، جب تک وہ مسجد سے باہر نہیں نکل آتا اس وقت تک اس کو یہ سارا جو دورانیہ ہے اس پر اسے اعتکاف کا ثواب دیا جاتا ہے. یہ اعتکاف بیسیکلی اللہ کی رضا کی خاطر مسجد میں ٹھہرے رہنا یہ اعتکاف کہلاتا ہے. اس کے لیے مسلمان ہونا اور عاقل ہونا، جنابت اور حیض سے پاک ہونا یہ شرط ہے، بالغ ہونا شرط نہیں ہے. اگر کوئی نابالغ بھی بچہ ہے وہ مسجد کے آداب کو جانتا ہے، مسجد کے حدود کے جو اندر احترام ہے وہ سمجھتا ہے تو وہ بھی مسجد کے اندر اعتکاف کر سکتا ہے. اگر نابالغ بھی سمجھدار ہو تو وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے. جامع مسجد ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اگر کہیں پر 5 وقتہ نماز ہو رہی ہے با جماعت اس مسجد کے اندر بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہاں پر کوئی بندہ اعتکاف کرے گا تو پھر وہ جمعے کی نماز کے لیے کسی دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، لیکن جمعے کی پہلی اذان کے بعد وہ اپنی مسجد سے نکلے گا، وہاں جا کر فرض ادا کرے گا اور پھر واپس آ کر بقیہ نماز اپنی مسجد کے اندر یہ ادا اس کرے. صورت میں ہے کہ جہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی. جی جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے. اگر تو جامع مسجد ہے پھر تو وہیں اس کے سارے معاملات ہونے ہیں. قاری صاحب آپ نے اعتکاف کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں کی، تو کیا یہ اعتکاف مرد حضرات ہی کر سکتے ہیں یا عورتیں بھی کر سکتی ہیں؟ جی مرد تو کے لیے اعتکاف کرنا مسجد کے اندر لازم ہے. ٹھیک ہے. دور حاضر میں ایک میڈیا کے تھرو ایک بات کی جاتی ہے کہ جی لوگ گھروں میں اعتکاف کریں، تو یاد رکھیے گا مرد کا اعتکاف مسجد کے اندر ہی ہوگا. مرد گھر کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتا. عورت کا اعتکاف وہ گھر کے اندر ہوگا، وہ گھر کے اندر ایک جگہ مختص کر لے گی، وہاں پر وہ اپنا عبادات بجا لائے گی. اب اگر وہ عورت شادی شدہ ہے تو اس کے لیے اپنے خاوند سے اجازت لینا یہ ضروری ہوتا ہے. اگر اس کا خاوند اجازت دے پھر عورت اعتکاف کر سکتی ہے، اگر خاوند اجازت نہ دے عورت اعتکاف نہیں کر سکتی. اگر کسی خاوند نے اجازت دے دی تھی لیکن بعد میں اب وہ عورت جب تیار ہو گئی اعتکاف کے لیے، تو اب اگر خاوند اس کو منع کرتا ہے تو خاوند اس بات پر گناہگار ہوتا ہے کیونکہ اس نے اجازت دے دی تھی. تو مرد مسجد کے اندر ہی اعتکاف کرے گا. جو موجودہ کووڈ کی وجہ سے حالات ہیں اس میں اتنا کیا جا سکتا ہے کہ مساجد کے اندر زیادہ ہجوم نہ ہو، کم سے کم لوگ، کیونکہ اعتکاف ایک بندہ بھی اگر محلے میں سے کر لے تو اس کی طرف سے پورے محلے کی طرف سے وہ اعتکاف ادا ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ کم سے کم لوگ اس مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھیں تاکہ جو ضروری چیزیں ہیں، جو موجودہ SOPs ہیں ان کا بھی خیال رکھا جا سکے. تو لیکن مرد کے لیے اعتکاف مسجد کے اندر ہی ہوگا، عورت اپنے گھر میں. موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے اور کرونا جیسی وبا عام ہے، تو ایسی صورت میں اعتکاف کے لیے کیا آپ کہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میں وہی بات ابھی پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ دیکھیں SOPs کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، اس وبا سے احتیاط کرنا بھی ضروری ہے، لیکن مسجد کے اندر اعتکاف بھی ضروری ہے. اگر پورے محلے میں سے کوئی بندہ بھی مسجد میں اعتکاف نہیں کرتا ہے تو پورا محلہ گناہگار ہوتا ہے. تو اب اس میں پھر یہ ہے کہ ایک بندہ یا 2 بندے یا زیادہ سے زیادہ 3 بندے بٹھا دیے جائیں، لیکن ان کو کچھ وقفہ دے کر اسی طرح تاکہ وہ SOPs کے مطابق بیٹھیں، زیادہ ان کا آپس میں جوڑ نہ ہو، وہ تھوڑے وقفے پر رہیں اور SOPs کا بھی خیال رکھیں، اور تاکہ اعتکاف بھی ہو سکے کہ وہ اس فضیلت سے بھی ہم محروم نہ رہ سکیں اور کوئی جو پورا علاقہ ہے وہ اس سے گناہگار بھی نہ ہو سکے. سبحان اللہ، بے شک. اچھا قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ بنیادی طور پر یاد رکھیے گا جو میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی نا، وہیں سے ہی اس مسئلے کا حل نکل آتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا معتکف چاہے مرد ہے یا عورت، اس کو اپنے ازدواجی معاملات کی اجازت نہیں ہوگی اعتکاف کے دوران. اگر کوئی ازدواجی معاملات کرتے ہیں تو اس صورت میں ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. پھر اگر کوئی بندہ علیاذ باللہ مرتد ہو جائے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، تب بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. کسی نشہ آور چیز کا استعمال کرنا کہ جس کا اثر اس بندے کے اوپر ہو جائے، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا،
اس کی وجہ سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی شخص کا بے ہوش ہو جانا یا اس کے اوپر جنون کا غلبہ آ جانا، اس کی وجہ سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت معتکف ہیں اور اعتکاف کے دوران ان کے جو خصوصی ایام ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں تو اب ان کا اس صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی غیر شرعی کام کے لیے یا غیر ضروری کام کے لیے مرد کا مسجد کی حدود سے باہر نکل جانا، اس سے بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان کر توڑا ہے یا کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ اس اعتکاف کے لیے روزہ بنیادی شرط ہے، اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تب بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد سے باہر نکل گیا تو اب اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد کے وضو خانے، مسجد کے جوتوں رکھنے کی جگہ، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ مسجد سے باہر ہوتی ہیں، یہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتے۔ اب صرف ضرورت شرعی کے مطابق بندہ وہاں تک جا سکتا ہے، غیر ضروری طور پر اگر وہاں جائے گا تو تب بھی اس کا روزہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تو بات ہوئی کہ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، جی تو کیا کوئی ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے اعتکاف توڑا جا سکتا ہے؟ جی، اگر یاد رکھیے گا اسلام نے ایک مسلمان کی جان بچانا فرض قرار دیا ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے کہ کسی شخص کی جان بچانی ہے اور اب یہ اعتکاف توڑے نہیں تو یہ جان نہیں بچا سکتا، اور اگر نہ توڑے تو کسی کی جان ضائع ہو سکتی ہے، تو اس کی جان بچانے کے لیے اعتکاف کو توڑنا جائز ہو جاتا ہے۔ دوسرا صورت یہ ہے کہ حکومت وقت کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو جائے، تو اب جہاد پر جانا بھی ضروری ہے، تو اس وقت بھی اعتکاف توڑا جا سکتا ہے۔ کسی کو جبراً مسجد سے نکال دیا گیا ہے تو اب اس صورت میں بھی وہ اعتکاف توڑ سکتا ہے۔ کسی کے والدین یا بیوی بچوں میں سے کسی کی وفات ہو جائے اور اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنے کا سلسلہ نہ ہو، اسی نے یہ سارے معاملات کرنے ہوں، تو اب یہ اپنے والدین یا بیوی بچوں میں سے کسی کے انتقال پر تجہیز و تکفین کے لیے بھی اعتکاف توڑ کے جا سکتے ہیں۔ ہاں، بعد میں یہ جتنے لوگ ہیں جن کو رخصت دی گئی اعتکاف توڑنے کی، یہ بعد میں اعتکاف کی قضا کریں گے۔ درست، بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی سامعین و ناظرین، ماشاءاللہ ہمارے درمیان قاری محمد فاروق چشتی صاحب تشریف فرما ہیں، جنہوں نے اعتکاف کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور ہمارے ذہنوں میں جو ابہام تھے ان ابہاموں کو دور فرمایا۔ سامعین و ناظرین، پروگرام رونق رمضان آپ نوائے ٹیکسلا کے NTN ویب چینل سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے مہمان ثنا خان کی طرف اور ان سے ایک اور خوبصورت نعت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جناب بختیار حسین سیفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بختیار صاحب، اب کون سی نعت سنانا پسند کریں گے؟ جی عارف بھائی، میں آپ کو اپنے استاد محترم کا پڑھا ہوا کلام، مشہور زمانہ کلام، ماشاء اس کے اللہ، چند اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، بسم اللہ۔ کیا کہہ رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ ماشاء اللہ،
دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ کیا کہنے کیا کہنے، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید نفیس الحسینی صاحب کا خوبصورت کلام جناب بختیار حسین سیفی ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے۔ سامعین، رونق رمضان نوائے ٹیکسلا کے NTN ویب چینل سے آپ دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عارف قادری۔ ہمارے اس پروگرام کا اب وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ میں اپنے ہر دو مہمانان گرامی جناب بختیار حسین سیفی صاحب اور محترم جناب قاری محمد فاروق چشتی صاحب کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور خوبصورت گفتگو سے، خوبصورت کلاموں سے ہمیں نوازا۔ پروفیسر اقبال عظیم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو فردوس عطا ہم کو ہوئی ہے، دنیا میں جو فردوس عطا ہم کو ہوئی ہے، وہ شہر نبی شہر نبی شہر نبی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو چیز بھی اس شہر سے منسوب ہوئی ہے وہ کتنی بڑی کتنی بڑی ہے۔ کیا بات، اور ہر لمحہ جہاں ہوتی ہے انوار کی بارش، وہ کوئے نبی ہے۔ انسان کے ہر نام سے جو نام بڑا ہے وہ نام نبی ہے۔ اللہ نے سرکار کو خود پاس بلایا، کیا اوج نبی ہے۔ سامعین محترم، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔